أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Let's start today's session. Today what we're just gonna do is to discuss the subject matter, that is diminishing musharaka. Okay, we're just gonna discuss what diminishing musharaka. And I've told you earlier before 2 to 3 lectures that we are heading towards diminished musharaka, in which we just initially we did discuss what is shirkat, isn't it? What is the difference between shirkatul aqd and shirkatul milk? What are different kinds of shirkatul aqd and shirkatul milk? Then sharia rulings for shirkatul aqd and shirkatul milk. And after that we just going to discuss the last thing, that is the diminishing musharaka under the umbrella of shirkat. Okay, diminishing musharaka में क्या है कि basically for example ये हमने क्यों प्रोडक्ट शुरू करी है. बेसिकली diminishing musharaka is an alternative. ये क्या है? This is an alternative to conventional interest based loan financing. Fine, that is called mortgages का ऑल्टरनेटिव है. मॉर्गेजेस में क्या होता है? कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड लोन में क्या होता है? मिस्टर ए हैं, उनको अगर लोन चाहिए तो वो जो है HBL से ले लेंगे. सिंपल बात वाज़ेह हो रही है. जिस तरह की लोन ही कि कन्वेंशनल बैंक के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है एंड दैट इज़ कॉल्ड लोन प्रोडक्ट. सही है. तो उनके पास एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज़ द लोन प्रोडक्ट. होम लोन का आपने नाम सुना होगा. ये HBL जाएंगे और HBL से लोन ले लेंगे. बेसिकली बात वाज़ेह हो रही है. HBL इनको लोन दे देगा, सिंपल. और फिर जो है इससे जो मिस्टर ए जो हैं वो घर ख़रीदेंगे. ये HBL इनको लोन दे देगा मिस्टर ए को. सही है. और मिस्टर ए इनको क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट दे रहे होंगे. तो ये बेसिकली इंटरेस्ट दे रहे होंगे और इंटरेस्ट नाजायज़ है, जैसे कि आपको मालूम है. बात वाज़ेह हो रही है. तो बेसिकली उम्मत को सूद से बचाने के लिए उलमा हज़रात ने एक तरीक़ा वज़ा की फरमाया है शरई किताबों से देखकर, और उसका नाम है डिमिनिशिंग मुशारका. फाइन, कि जिसमें सूद भी नहीं होगा और घर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह. सही है. तो मैं आपके सामने ये रखूँगा प्रोडक्ट. आप इसमें से मुझे बताइएगा रिबा कहाँ पर है. अगर रिबा होगा तो आप मुझे बताइएगा. बात वाज़ेह हो रही है. आई एम नॉट चैलेंजिंग यू. बेसिकली आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू चैलेंज यू गाइस, बट द थिंग इज आई एम जस्ट asking you so that you can ask the questions basically. Okay, as many questions as you can. Fine. अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं. देखें, इसमें ये होगा कि मिस्टर ए के पास अगर 20 रुपये हैं, आप 20 मिलियन कर लीजिएगा. आई एम टेकिंग द नॉमिनल फिगर इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. ओके, आप इसको 20 लाख कर लीजिएगा, इसको 80 लाख कर लें, वट एवर द केस में भी. फाइन. मिस्टर ए के पास कितने हैं? 20 रुपये, और इनको 100 रुपये का मकान ख़रीदना है. सही है. मकान कहाँ पर है? गुलशन इकबाल में. 100 रुपये का मकान है, 20 रुपये इनके पास हैं. अब ये जाते हैं अपने मामू जान के पास कि मामू जान कि 20 रुपये का 20 रुपये तो हैं मेरे पास, 80 रुपये कम पड़ रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ पैसे दे दें, हम शिरकत की बुनियाद पे घर ख़रीद लेते हैं, दोनों का घर हो जाएगा. तो मामू जान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भाई मेरा तो अपना घर मौजूद है और मेरे पास 80 रुपये तो नहीं है, या 80 लाख तो नहीं है. बात वाज़ेह हो रही है. या अगर हैं भी तो किसी और मसरफ़ के लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. तो ये फिर मीज़ान बैंक जाते हैं. सही है. तो मीज़ान बैंक इनको लोन कहते हैं, मुझे लोन दे दीजिए. तो मीज़ान बैंक ज़ाहिर है इनको लोन नहीं देगा. सही है, क्योंकि एवरी लोन ट्रांजेक्शन विच डेराइव्स बेनिफिट इज़ रिबा. हम क्या करेंगे? हम शिरकत कर लेंगे. ये मैंने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिरकत. सही है. जिस तरह दो भाई मिलकर शिरकत करते हैं तो मीज़ान बैंक आपके साथ मिलकर शिरकत कर लेगा मिस्टर ए के साथ. तो 20 रुपये मिस्टर ए ने मिलाए, मीज़ान बैंक ने 80 रुपये मिलाए, और जो गुलशन इकबाल में जो घर का मालिक है उसको पेमेंट हो जाएगी, और जो घर जो है वो दोनों के नाम हो जाएगा, मीज़ान बैंक और मिस्टर ए. इनमें इनकी शिरकत हो गई बेसिकली. बात वाज़ेह हो रही है. तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ शिरकत का.
اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہیں سے فرق آتا ہے کنونشنل اور اسلامک میں. اگر خدا نخواستہ گھر خراب ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل the home has been destroyed, for example, God forbid, just due to earthquake or natural calamity, fine. تو میزان بینک کا بھی لاس ہوگا، میزان بینک کا بھی لاس ہوگا کیونکہ ہم شریک ہیں. اور شریک میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ شریک جو ہے وہ لاس میں حصے داری کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ شرکت ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ شرکت العقد ہے یا شرکت الملک ہے؟ بتائیں. میں نے آپ کو آج کے دن کے لیے ہی بتایا تھا شرکت العقد اور شرکت الملک کا فرق. کسٹمر آتا ہے، کسٹمر اس گھر میں رہائش بھی لینا چاہتا ہے نا بیسیکلی. تو آپ مجھے بتائیں یہ شرکت العقد ہے یا شرکت الملک ہے؟ آگے کیا لکھوں میں؟ عقد لکھوں یا کانٹریکٹ آف شرکت العقد لکھوں یا شرکت الملک لکھوں؟ اوکے، آپ سوچیں. سوچ لیا؟ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سر یہ شرکت الملک ہے. وائی؟ بیکاز دا فرسٹ کنڈیشنز آف شرکت العقد از ناٹ فلفلڈ. فائن. واٹ واز دا فرسٹ کنڈیشن؟ آل دا پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ مسٹ ہیو بزنس انٹینشنس. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ میرے پچھلی سلائڈز میں تھا، پچھلے ڈاکیومنٹ میں تھا بیسیکلی. آل دا پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ مسٹ ہیو بزنس انٹینشنس. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو اس میں بیسیکلی میزان بینک کے بزنس انٹینشن ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ نہیں معلوم. صحیح ہے، یہاں ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر اے کی تو بزنس انٹینشن نہیں ہے. دیر از نو بزنس انٹینشن آف مسٹر اے بیکاز مسٹر اے وانٹس ٹو ریزائڈ ان اٹ. Isn't it? He wants to reside in the property basically. Fine, that's why he's just coming to the Mizan Bank and asking for the money. Isn't it? So the Mizan Bank jointly purchased with Mr. A house basically, okay? شرکت الملک کی بنیاد پر. اب مسٹر اے کہتے ہیں کہ بھائی میزان بینک مجھے اس میں رہنا بھی ہے. تو بھائی میزان بینک کے تو 8 کمرے ہیں نا اس گھر میں. فار ایگزامپل اس گھر میں 10 کمرے ہیں. کہاں لکھا ہے میں نے؟ یہ رہا. فار ایگزامپل اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ 10 کمرے. تو میزان بینک اون کتنے کر رہا ہے؟ 8 رومس. 8 رومس آر اون بائی دی بینک اینڈ دا ریسٹ آف دا 2 رومس آر اون بائی دی کسٹمر، دیٹ از مسٹر اے. اسنٹ اٹ؟ لیکن شرکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میزان بینک کے 8 روم میں میزان بینک کے حصے میں مسٹر اے شریک اور مسٹر اے کے حصے میں میزان بینک شریک. تو سر پھر آپ نے جب یہ پھر سیگریگیٹ کیوں کیا ہے؟ تو آئی ہیو سیگریگیٹڈ دا انویسٹمنٹ پروپورشن ان ٹرمز آف رومس ٹو میک یو پیپل انڈرسٹینڈ بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان ٹرمز آف رومس میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر 10 روم ہیں تو 8 روم آر جسٹ اون بائی دی ایم بی ایل اینڈ دا ریسٹ آف دا 2 رومس آر اون بائی دی مسٹر اے. تو بھائی اب میزان بینک کہتا ہے مسٹر اے سے کہ بھائی could you please vacate 8 rooms out of 10 rooms, I'll be sending my employees next morning. اوکے، کیونکہ میزان بینک اپنے امپلائیز کو اکوموڈیشن دے سکتا ہے نا 8 رومس میں، کیونکہ اس کے بھی تو 8 رومس ہیں نا. لیکن مسٹر اے کہتا ہے کہ نہیں پردے کا انتظام ہے اور جو ہے وہ دو جو ہیں 2 رومز ہماری فیملی کے لیے جو ہے پورے نہیں ہوں گے. تو بھائی جو ہے تو اب میزان بینک کہتا ہے کہ بھائی جو ہے صحیح ہے، پھر میں آپ کو 8 رومز رینٹ پہ دے دیتا ہوں. تو یہ کانٹریکٹ آف اجارہ مینس رینٹ. کانٹریکٹ آف اجارہ مینس رینٹ. تو میزان بینک اپنے 8 رومز رینٹ پہ دے رہا ہے. تو یہ دوسرا کانٹریکٹ ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کسٹمر کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ 2 رومز تو پہلے سے تو اس کے پاس 8 رومز اس نے کرائے پہ لے لیے میزان بینک سے. اب وہ اس کو فیملی کو شفٹ کر کے اس میں رہائش پذیر ہو جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن کسٹمر کہتا ہے بھائی کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی میں رینٹ پر تھا ابھی بھی رینٹ پر ہوں. تو واٹ از دا بینیفٹ کمنگ ٹو دا میزان بینک دین؟ پہلے بھی رینٹ پہ تھا ابھی بھی رینٹ میں ہوں. تو بھائی دیکھیں یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کے پاس پورے پیسے نہیں 8 رومز کے، تو 1 روم کے پیسے آپ جو ہیں کمیٹی ڈال کے اکٹھے کر لیجئے. ہم جو ہے 1 سال بعد آپ کو 1 روم بیچ دیں گے، یا 2 سال بعد 1 روم بیچ دیں گے، یا 3 سال بعد 1 روم بیچ دیں گے. جو یہ ٹائم پیریڈ ہے 1 سال 2 سال 3 سال، دس از میوچلی ڈیسائیڈیڈ بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا میزان بینک. اوکے، سو اٹ ڈفرز بیسیکلی کیس ٹو کیس، اٹ ویریز کیس ٹو کیس بیسیکلی. تو یہ بائنگ اینڈ سیلنگ آف دا رومز ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب ایک پارٹنر اپنا حصہ دوسرے کو بیچ دے گا. صحیح ہے؟ تو 1 بائی 1. اب کسٹمر جو ہیں تو اب کیا ہوگا؟ یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے بیسیکلی. ٹیبل آپ دیکھیں گے اسکیجول. ایٹ ٹائم زیرو بینک کی اونرشپ میں کتنے رومس سے؟ 8 رومس. کسٹمر کی اونرشپ میں کتنے رومس سے؟ 2 رومس. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایٹ ٹائم زیرو ہے. یہ کب ہے ٹائم؟ جب شرکت بن رہی ہے، جب شرکت کا کانٹریکٹ ہوا ہے. صحیح ہے؟ پھر 1 سال کا وقفہ گزرا ہے فار ایگزامپل. بات واضح ہو رہی ہے؟ 1 سال بعد کسٹمر نے 1 کمرے کی پرائس اکٹھی کری
اور ہم سے ایک روم خرید لیا، بینک سے ایک روم خرید لیا، تو بینک کی اونرشپ سے ایک روم نکل گیا اور 8 سے 7 ہو گیا، اور کسٹمر کی اونرشپ میں ایک روم بڑھ گیا، صحیح ہے، وہ 2 سے 3 ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے وہ 8 روم کا کرایہ دے رہا تھا، دیکھیں 8000 میں نے نیچے لکھا ہے، یہ وجہ اس کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی پیریڈ اس نے کرایہ دیا ہے، فار ایگزامپل۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے 8 روم کا کرایہ دے رہا تھا، اب جو ہے جب وہ ایک روم اون کر لے گا تو اس کے پاس جو کمروں کی تعداد ہے، بینک والے کمروں کی تعداد جو رینٹ پر ہے وہ 7 رہ جائے گی، تو 7 کمرے کا رینٹ دے گا 7000 روپے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور سال پھر گزرے گا اور پھر یہ بینک سے ایک اور کمرہ خرید لے گا، تو اس کی اونرشپ میں 4 کمرے ہو جائیں گے ٹوٹل، تو اب وہ 6 کمرے کا رینٹ دے گا 6000 روپے فار ایگزامپل، تو رینٹ اس طرح کم ہوتا رہے گا۔ اور جو ہے after each and every year he just gonna purchase the share of the bank basically in terms of rooms in this example, fine, one by one، اور پھر at the end of the 8 years basically at the end of 8 years میزان بینک کی اونرشپ سے سارے کے سارے روم نکل جائیں گے اور مسٹر اے کی اونرشپ میں آ جائیں گے، صحیح ہے۔ بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کرنی ہوگی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ایجاب و قبول ہر روم کے لیے، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ارینجمنٹ ہے۔ سو ڈیمینشنگ مشارکہ از این ارینجمنٹ comprises 3 contracts and all these contracts are unconditional to each other۔ میں نے آپ کو یاد ہے ایک ٹاپک پڑھایا تھا شریعہ رولنگز فار بے، شریعہ رولنگز فار بے میں کچھ لوگوں نے صرف 3 ہیڈنگز لکھی ہیں اسائنمنٹ میں، اور وہ لکھا ہے ایگزسٹنس، اونرشپ اینڈ پوزیشن۔ تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ بھائی آپ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں کہ بھائی شریعہ رولنگز فار بے صرف 3 ہیڈنگز پر محیط نہیں ہے بلکہ اس کی 10 ہیڈنگز ہیں، صحیح ہے، جو اس کے بعد والے لیکچرز میں موجود ہے 4، 5، 6۔ تو جو 10 ہیڈنگز تھیں میں نے 3 لیکچرز میں اس کو کور کیا تھا، تو لوگوں نے ایک لیکچر ہی سنا اور اسی کو سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تینوں لیکچرز ملا کر شریعہ رولنگز فار بے ہے، 10 ہیڈنگز ہیں اس میں۔ پہلی ہیڈنگ کیا تھی بتائیں؟ ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے، نمبر 1 از ایگزسٹنس، نمبر 2 از اونرشپ، نمبر 3 از possession، نمبر 4 از، اب بتائیں نمبر 4 instant and absolute، نمبر 5 certainty of price، certainty of the delivery of the subject matter، isn't it؟ یہ تمام چیزیں تھیں نا، اور آخری میں سب سے کیا تھا؟ انکنڈیشنل سیل، تو یہ والا وہ انکنڈیشنل سیل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ انکنڈیشنل سیل، صحیح ہے۔ تو وہ 10 ہیڈنگ کون سی تھی؟ ایگزسٹنس، fine, the thing has to be in existence. Number 2 is ownership. Number 3 is possession. Possession is of 2 kinds. Number 1 is the actual possession, the other one is the constructive possession. Then pinpointation and specification، یہ تھی نا بیسیکلی، اور اس کے بعد کیا تھا؟ pinpointation، specification، اور اس کے بعد تھا instant and absolute، تو یہ 5 ہو گئیں۔ اس کے بعد certainty of price 6، certainty of the delivery of the subject matter 7، fine، اور اس کے بعد حلال گڈز 8، پھر پراپرٹی آف ویلیو 9، اور لاسٹ میں کیا تھا؟ انکنڈیشنل سیل۔ تو وہی انکنڈیشنل یہاں پہ بھی آ رہا ہے، سیل ہیز ٹو بی انکنڈیشنل، تو یہ تینوں کانٹریکٹس انکنڈیشنل ہونے چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کنڈیشنل کانٹریکٹس آر ناٹ الاؤڈ، میں نے وہاں پہ بھی ڈیفائن کیا تھا، یہاں پہ بھی کر رہا ہوں۔ واٹ آر کنڈیشنل کانٹریکٹس؟ کنڈیشنل کانٹریکٹس آر دوز کانٹریکٹس when one contract terminates the other contract would terminate automatically، fine۔ conditional contracts are those contracts when one contract terminates the other contract ceases to exist or would come to an end automatically، اوکے، کہ ایک کنڈیشنل کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جب ایک کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو دوسرا کانٹریکٹ خود بخود ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کانٹریکٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل۔ میں نے وہاں پہ تفصیل سے بتایا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ سن لیجیے گا لیکچر، صحیح ہے، اگر صرف کنڈیشنل کانٹریکٹس کے بارے میں سننا ہے تو وہاں پہ تفصیل ہے اس کی۔ تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ڈو ناٹ انوالو 2 contracts into 1 contract، اوکے، مطلب 2 عقود کو ایک عقد میں جمع نہ کرو، 2 عقود کو ایک عقد میں جمع نہ کرو، تو تینوں الگ الگ ہیں۔ بات بات سنیے، تینوں الگ الگ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے شرکت ہوگی، اور شرکت میں جب بھی کانٹریکٹ بنتا ہے نا اس میں کلازز ہوتی ہیں بیسیکلی، تو اس میں اجارہ کی کلاز نہیں ہونا چاہیے، اور اجارہ کے کلاز میں شرکت کی کلاز نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بائنگ اینڈ سیلنگ میں اجارہ نہیں ہونا چاہیے، تینوں الگ الگ ہونا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر ختم بھی ہو جائے تو شرکت باقی رہے،
اجارہ اگر ختم بھی ہو جائے کسٹمر اور بینک کے درمیان شرکت باقی رہے. صحیح ہے, میں نے تفصیل سے اس لیکچر میں ڈسکس کیا, آپ دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے, جس طرح دیکھیں نا اسلام کی تعلیمات ہماری جو ہے وہ معاملات میں بھی ہیں, معاشرت میں بھی ہیں. تو معاشرت میں کیا ہوتا ہے, اگر خالہ زاد بھائی بہن ہیں, اگر ان میں جو ہے عقد نکاح ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں, اسپاؤس بن جاتے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ گاڈ فوربڈ ان میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے, تو کیا خالہ زاد بھائی بہن کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ باقی رہتا ہے, وہ انکنڈیشنل ہے بیسیکلی. باوضری وہ الگ رشتہ ہے, یہ الگ رشتہ ہے. بالکل اسی طرح شرکت کی پارٹیز میں الگ الگ رشتے ہیں. یہاں پہ یہ شریک 1 ہے, شریک 1 اور شریک 2, یہ الگ رشتہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہاں پہ اجارہ میں کیا ہے, ایک لیسور ہے, دوسرا لیسی ہے, الگ رشتہ ہے. بائنگ اینڈ سیلنگ میں کیا ہے, ایک بائر ہے اور دوسرا سیلر ہے, تینوں الگ الگ رشتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر اجارہ لیسور لیسی کا رشتہ ختم ہو جائے تو شریک 1 اور 2 کا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے. دیٹ از کالڈ انکنڈیشنل. بہرحال آپ تفصیل وہاں سے اور دیکھ لیجیے گا, میں نے کسی حد تک یہاں پہ بھی ڈسکس کر لی ہے. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں کانٹریکٹس انکنڈیشنل ہیں. تو اس طریقے سے اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی 1 by 1, اور at the end of 8 years, at the end of the tenure basically, fine, the customer would own each and every room and become the sole owner of the property, isn't it? تو اب ہم بات کر لیتے ہیں پرائسنگ کی, کہ پرائس پر روم کیا ہوگا. جو میزان بینک بیچے گا تو پرائس پر روم کیا ہوگا. تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائنینسنگ اماؤنٹ جو 80 روپے ہیں, جو ہم نے کتنے پیسے ملائے ہیں 80 روپے, 80 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ٹینر سے. ٹینر کتنے ہیں, 8 ٹینر, 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹینرز ہیں یہ. تو 80 روپے ہم نے ملائے ہیں, ہم 80 کو ڈیوائڈ بائی 8 کریں گے اور 10 روپے آ جائے گا. ہم کسٹمر کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ کمرے کی پرائس کیا ہوگی, 10 روپے ہوگی یا 1 لاکھ روپے ہوگی, فائن, واٹ ایور دا کیس میں بھی, اور یہ پری اگریڈ ہو جائے گا. صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا شرعیہ رولنگز فار شرکت العقد اور شرکت الملک میں چوتھی ہیڈنگ تھی بائنگ اینڈ سیلنگ کی. بائنگ اینڈ سیلنگ میں کیا تھا, جب ایک پارٹنر اپنا حصہ دوسرے کو بیچے گا تو 3 صورتیں ہیں. 3 صورتیں کیا تھیں بتائیں. سر مجھے آتا ہے, مجھے معلوم ہے آپ کو آتا ہے, تو بتائیں نا پھر. سر ہم بتا تو رہے ہیں لیکن آپ کیسے سنیں گے. ہاں بھئی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے, میں کیسے سنوں گا, یہ تو ریکارڈڈ لیکچر ہے. دیکھیں اس میں شرکت الملک میں 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 is pre agreed price at the time of making شرکت contract. Number 2 is mutually agreed price at the time of buying and selling, and the last one is market price at the time of buying and selling. تو اس میں سے ہم پری اگری کر لیتے ہیں. شرکت الملک میں تینوں کی اجازت ہوتی ہے. ہم پہلے سے کسٹمر کو بتا دیتے ہیں شرکت کرتے وقت کہ بھائی ہم ایک روم جو ہے وہ 10 روپے کا بیچیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے 80 روپے جو ملائے ہیں, 80 لاکھ روپے جو ملائے ہیں, یہ کس کا پیسہ ہے, ڈپازیٹر کا پیسہ ہے نا. میزان بینکر اپنے گھر سے تو نہیں لایا نا, ڈپازیٹر کا پیسہ ہے. تو ڈپازیٹر کا پیسے کو شرعی طریقے سے استعمال کرنا ہے, پروفٹ کمانا ہے اور ڈپازیٹر کو اس کا نفع دینا ہے. صحیح ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈپازیٹر ہے وہ حلال کھا رہا ہے الحمدللہ. بات واضح ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے, لیکن دیکھیں بینک جو ڈپازیٹر کے پیسے تھے 80 روپے جو ہم نے ملائے ہیں, کب ملائے ہیں, 8 سال پہلے ایٹ ٹائم 0. وہ ہمیں کب ملیں گے, 8 سال بعد. دیکھیں نا, ایک کمرہ جو ہم بیچیں گے 10 روپے, تو 1 سال بعد ہمیں 10 روپے مل جائیں گے. صحیح ہے. دوسرا کمرہ ہم بیچیں گے 10 روپے کا 2 سال بعد, تو 10 روپے دوسرے سال میں ملیں گے, ٹوٹل 20 ہو جائیں گے. اسی طرح تیسرے سال میں 30 40 50 60 70 80, 8 سال میں 80 روپے بینک کے باہر نکل کر آئیں گے بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے. Fine, the bank has done the financing of 80 rupees, and this financing just get back to the bank after the expiry of 8 years basically. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو 80 ڈیوائڈ بائی 8 تو 10 روپے کا, حالانکہ ہم اس کمرے کو ہمیں 10 روپے کا پڑ رہا ہے لیکن ہم کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہے ہیں اس کو. بات واضح ہو رہی ہے. ہمیں جتنے کا پڑ رہا ہے, حالانکہ 12 روپے کا بھی ہم بیچ سکتے ہیں, شرعاً جائز ہے, لیکن ہم نہیں بیچ رہے. ہم پری اگری کر کے پہلے سے کسٹمر کو بتا دیتے ہیں, پہلے سے ہی بتاتے ہیں شرکت کرتے وقت. اب اس کو سمجھ میں آتا ہے تو فائنینسنگ کریں ہم سے, سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فائنینسنگ نہ کریں ہم سے. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن وہ کر لیتا ہے اگر, تو ظاہر ہے پھر اس کو روم خریدنا ہوگا, کیونکہ اس نے پھر وعدہ کیا ہے بیسیکلی کہ میں روم خریدوں گا. تو اس طرح کی تو بینک کماتا کہاں سے ہے, کیونکہ کمروں سے تو نہیں کمایا نا. بینک نے جتنے پیسے ملائے تھے اتنے پیسے 8 سال بعد بینک کے پاس واپس آئے نا بیسیکلی. جو فائنینسنگ کی تھی
جو پیسہ انجیکٹ کیا تھا بیسیکلی فائنینسنگ میں، وہ 8 سال بعد بینک کو 80 روپے ملے. صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے انفلیشن کی وجہ سے اس 10 روپے کی ویلیو کتنی کم ہو گئی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم اتنا ہی کما رہے ہیں بیسیکلی. بات واضح ہو رہی ہے. تو بینک پھر کمائے گا کہاں سے؟ بینک کمائے گا رینٹ سے. یہ جو رینٹ ہے نا، یہ اس سے کمائے گا رینٹ سے ہم کمائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اور خود بھی رکھیں گے اور اپنے ڈپازٹر کو بھی دیں گے. مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے اب رینٹ کتنا ہونا چاہیے. اب اس پہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ ہم اجارہ میں کریں گے اس کی تفصیل، کیونکہ اجارہ جب میں پڑھاؤں گا تو اس میں شریعہ رولنگز فار رینٹ ڈٹرمنیشن پڑھاؤں گا. جس طرح ہم نے شریعہ رولنگز فار پروفٹ ڈٹرمنیشن کی تھی نا، تو اسی طرح اجارہ میں شریعہ رولنگز فار رینٹ ڈٹرمنیشن ہوگی. صحیح ہے. تو اب یہ کچھ سوال بچے پوچھتے ہیں. یہ ہے از اٹ نیسری ٹو ریڈیوس دا رینٹ ایز دا کسٹمرز اونرشپ انکریزز. کیا یہ ضروری ہے کہ رینٹ کم ہو جائے؟ جیسے کہ کسٹمر کی اونرشپ بڑھ رہی ہے تو اس کے پاس جو کمروں کی تعداد ہے بینک کے وہ کم ہو رہی ہے، تو رینٹ بھی کم ہونا ضروری ہے کیا؟ اس کا جواب ہے ضروری نہیں ہے. اس کا جواب ہے ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ بعض اوقات چھوٹے گھر کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے، بڑے گھر کا کرایہ کم ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ تو میوچلی اگریڈ اگر ہو پارٹیز کے درمیان، میوچل اگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اسی طرح کا بناتے ہیں. میزان بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا آپ، تو اسی طرح آپ کو ملے گا. ہم رینٹ کم کرتے ہیں تاکہ کسٹمر کو لگے کہ بھائی جو ہے کہ جب میرے کمروں کی تعداد کم ہو رہی ہے رینٹ والے، تو میرا رینٹ بھی کم ہو رہا ہے. بات واضح. لیکن ایسا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے. اس کا ریورس بھی ٹرو ہو سکتا ہے اگر کسٹمر مان جائے. باہمی رضامندی ہونی چاہیے. اف دیر از نو کوئرشن، نو انڈی انفلوئنس، اس کی باہمی رضامندی ہو. صحیح ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا. کچھ لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں واٹ اف ہاؤس گیٹس ڈسٹرائڈ ڈیو ٹو نیچرل کیلمٹی. دیکھیں فرق کیا ہے. شریعت کا اصول ہے اف یو آر ٹیکنگ دا رسک یو آر انٹائٹل فار دا ریٹرن. اگر فار ایگزامپل 3 سال بعد خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، اور گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو یہ 3 سال بعد، تو اب دیکھیں بینک کی کتنی اونرشپ ہے؟ 50%. کسٹمر کی کتنی اونرشپ ہے؟ 50%. تو لاس ہو گیا. تو لاس میں شرکت الملک کے شرعی احکام کیا بولتے ہیں؟ شرکت الملک کے شرعی احکام بتائیں نا میں نے لاس میں پچھلے لیکچر میں، شریعہ رولنگز فار شرکت العقد اینڈ شرکت الملک میں. تو اس میں جب لاس تھا تو انویسٹمنٹ پروپورشن سے ہوتا تھا. تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کتنی ہے بینک کی جو چینج ہو کر 50 ہو گئی ہے؟ پہلے کتنی تھی؟ 80. کم ہو کر 50 ہو گئی ہے. تو 50% آف دا لاس ہیز ٹو بی بورن بائی دا بینک اینڈ دا ریسٹ آف دا 50% ہیز ٹو بی بورن بائی دی customer, and there is no conventional bank basically which bears the risk in the property. Fine. So we are different basically. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Fine. شریعت کا اصول ہے if you are bearing the risk you are entitled for the return. So we are taking the risk of destruction basically. اگر فار ایگزامپل پہلے سال بعد زلزلہ آ جاتا ہے تو 70% لاس ہوگا بینک کا. بات واضح ہو رہی ہے. آپ بولے نہیں سر یہ تو ہمیں کوئی ایگزامپل بتائیں. دیکھیں میں ایگزامپل آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان کے ناردرن ایریاز میں. تو مرگلہ ٹاورز اسلام آباد میں گر گئے تھے. اس میں سے ایک اپارٹمنٹ پہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہوا تھا، بینک کا لاس ہوا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. اب کوئی بولے کہ نہیں سر اور بتائیں، تو بھائی آپ کے مطلب پھر مطلب یہ کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ بولے کہ سر اور بتائیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی زلزلے آئیں پھر اس کا مطلب ہے تاکہ بینک کا لاس ہو، تاکہ ہم کو اسلامک بینکنگ سمجھ میں آئے. ایسا تو نہیں ہے نا. بیسیکلی کوئی بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے نا کہ سر اور بتائیں. تو بھائی ایک ایگزامپل تھی، ایک دفعہ زلزلہ آ گیا تھا اور وہ جو ہے وہ مرگلہ ٹاورز گر گئے تھے، تو بھائی اس پہ جو ایک جو ہے ڈیمینشن مشارکہ ہوا تھا، بینک کا لاس ہوا تھا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم تمام لوگوں کی. تو بہرحال تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ تو دونوں کا لاس ہوگا. سو اٹ ڈپینڈس کہ کون سے ایریا آف اونرشپ میں زلزلہ آتا ہے خدا نہ خواستہ. اگر یہاں پر فار ایگزامپل ہاؤس ڈسٹروائے ہو جاتا ہے ڈیو ٹو نیچرل کیلمٹی، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ پروپورشن 10 رہ گئی، تو 10% آف دا لاس ہیز ٹو بی بورن بائی دی بینک اینڈ دا ریسٹ آف دا 90% ہیز ٹو بی بورن بائی دی کسٹمر ان اکارڈنس ود دا رولنگس آف دی شرکت الملک. تو شرکت الملک کے احکامات جاری ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرکت الملک ہے. شرکت العقد نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو شرکت الملک کے احکامات جاری ہوں گے. اور لوگ کیا سوال کرتے ہیں اف دیر از اے ڈسپیوٹ بٹوین دا بینک اینڈ مسٹر اے. صحیح ہے کہ فار ایگزامپل مسٹر اے جو ہے وہ رینٹ نہیں دے پا رہے ہیں، فار ایگزامپل مسٹر اے جو ہے وہ کمرہ خرید نہیں پا رہے ہیں پرومس کرنے کے باوجود. تو بھائی اگر حالت نزاع ہو گیا، مطلب جھگڑے کی حالت ہو گئی مسٹر اے اور
if there is dispute arises between the میزان بینک اینڈ مسٹر اے اور معاملہ کورٹ میں گیا اور کورٹ نے کہا کہ یہ گھر بیچا جائے تو گھر بیچا جائے گا اور اگر پروفٹ ہوا تو پروفٹ کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. شرکت الملک میں کیا تھا پروفٹ ہوتا تو انویسٹمنٹ پروپورشن سے, اور اگر لاس ہوا گھر بیچنے میں تو لاس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو لاس کا کیا حکم تھا انویسٹمنٹ پروپورشن سے. بات واضح ہو رہی ہے. واٹ ایف مسٹر اے ڈز ناٹ پرچیز دا روم, وہی میں نے عرض کیا اگر پرچیز روم نہیں کر رہا ہے تو ہم ان سے بولیں گے آپ پرچیز کریں. بات واضح ہو رہی ہے. اور اگر معاملہ کورٹ میں گیا فار ایگزامپل اور جو ہے اور کورٹ نے کہا کہ اس گھر کو بیچا جائے تو پروفٹ کی صورت میں بھی دونوں طرف تقسیم ہوگا اور لاس ہوگا تو دونوں کو بیئر کرنا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی تفصیل ہوگی کہ بھائی آپ کیوں نہیں پرچیز کر رہے ہیں آپ روم, تو اس میں پھر وہ ہوگا شرعی عذر ہے یا شرعی عذر نہیں ہے, جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. صحیح ہے, جو کہ جمعرات والی کلاس میں ہم اور ڈسکس کر لیں گے اگر آپ پوچھیں گے سوال تو. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اس سے پہلے ہم نے کیا تھا شریعہ رولنگس آف شرکت العود اینڈ شرکت الملک. صحیح ہے, تاکہ ہمیں ڈیمنیشن مشارکہ میں احکامات لگانا تھے نا بیسیکلی, تو ہم نے یہ کیا تھا بیسیکلی. دیکھیں اسلامک بینکنگ میں کتنی تفصیل ہے. صحیح ہے, لیکن کنونشنل بینک میں کیا ہے, صرف لون کی پروڈکٹ ہے بس. they have got only one product, that is the money basically. So money is being bought and sold with different brand names, running finance, home loan, working capital finance, but the underlying product is money with the conventional bank. Fine. اور پیسے کو بیچنا ناجائز ہے more or less پار اگر بیچا جائے تو ظاہر ہے. صحیح ہے. تو اس لیکچر کو ابھی ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں اگر کوئی سوال ہوں گے تو آپ جمعرات والی کلاس میں, ہفتے والی کلاس میں پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.